सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब आज फिर हमारे साथ होंगे। फ़लस्तीन ये कितना बड़ा इशू बन चुका है और हमारे लोगों में, आपको तो पता है, आप उसको ये भी कह सकते हैं लकीर के फ़कीर हैं, ये भेड़ चाल है। एक बंदे की तस्वीर आजकल चल रही है कि जनाब इसके लिए 2 दफ़ा प्लेन वापस आया। अल्लाह ताला को इसकी पता नहीं कौन सी अदा पसंद थी, लीबिया का शायद, और उस पर जनाब फुल पोस्ट चल रही है। 67,000 हाजी पाकिस्तान के हज पे नहीं गए, वहाँ तो उनको जहाज़ नज़र नहीं आया। फ़लस्तीन में हज़ारों लोग मर गए, वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और खासा से पूछते हैं, कल खासा साहब एक आपने देखा जो इजलास हुआ है उसमें काफ़ी गमज़दा थे लोग जो तकरीरें कर रहे थे। क्या नतीजा निकलेगा फ़लस्तीन का? देखें, फलस्तीन का नतीजा वही निकलेगा जो अमेरिका फैसला करेगा। जो अमेरिका और इसराइल की मिली भगत से अब तक हम देख रहे हैं, जिंदगी हमारी गुजर गई, 74 साल उम्र हो गई, कि फलस्तीन के मसले के अंदर वही लोग कामयाब रहे हैं। या तो मुसलमानों के अंदर जो इत्तेफाक नहीं है जिन मसाइल के ऊपर, उनकी वजह से दुनिया फायदा उठाती है, या तो मुसलमानों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाता, या ये है कि भाई उनको मतलब मुसलमानों को जो है, ममालिक को, उनको सामने रख के उनको खिलाफ जो है उसको बेस बनाकर जो है फलस्तीन के मसले को हल नहीं होने दिया जा रहा। अब भी जो हजारों अफराद मरने के बाद जो पहले ही जंगबंदी पहले का मुआहदा किया था वो पूरा नहीं उतर सका। अब फिर इतना पिछले दो तीन दिन के अंदर, पिछले मतलब एक महीने के अंदर या एक महीने से कम मुद्दत के अंदर हजारों आदमी, कहते हैं 4-5 हजार आदमी फिर हलाक हो गया है, जो अभी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन की तरफ से निकली है उसके अंदर। और उसके बाद अब दोबारा अमेरिका ने एक जंगबंदी का ऐलान किया है, 60 दिन के लिए दोबारा जंगबंदी हो जाए। उसको इसराइल ने फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया है, लेकिन हमास अभी भी उसके ऊपर, हमास की तरफ से अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ कि हाँ हम इसको कबूल करते हैं या नहीं करते। और जो अब की जंगबंदी है उसके अंदर यही कहा गया है कि भाई आप जो मुर्दा है, उनके जो कैदी बनाए गए थे इसराइल के लोग, उनमें से जो 18 बंदे कहते हैं फौत हो गए हैं, उनकी वो कहते हैं हमें लाशें दे दो, और जो 10 या 12 बंदे उनके जिंदा भी वहां हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाए, और उसके बदले में जो इसराइल के पास कैदी हैं वो उसको रिहा कर देंगे। इस डील को मानने में हमास को क्या दिक्कत पेश आ रही है? रोज उनके बंदे मर रहे हैं। जो आपने देखा है, जो लागर था, जो वेयर हाउस था फूड का, उसके ऊपर भूखे लोगों ने जिस तरह हमला किया है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मुसलमानों की कहना चाहिए जिल्लत हुई है कि भाई जिस तरह आखिर जापान में भी जो जलजला आया था ना, इस तरह दुनिया वहां पे हजारों लोग जो थे मुतासर हुए थे, लेकिन किसी ने, हर बंदे ने जिसने भी फूड लिया है वह लाइन बना के लिया है। जो भी इंतजाम किया गया उसके अंदर लोगों ने तावन किया, हर बंदे ने लाइन में लग के अपना फूड लिया, जितना उनको इमदाद देने वाले इदारों ने दिया वो उन्होंने कबूल कर लिया। और यहाँ जिस तरीके पर बंदे, मतलब 4 आदमी मर गए, 50 के करीब जख्मी हुए हुए हैं उस फूड को लेने के चक्कर के अंदर, इसराइल को गोली चलाना पड़ी। ये सारी चीजें मुसलमानों के, जो दुनिया मतलब मनाजर देखती है उससे सुबकी होती है मुसलमानों की। और मुसलमान इस तरफ नहीं आते कि भाई सब मिलके हमास को मजबूर करें या ईरान को मजबूर करेंगे। ईरान के जेर असर है तो भाई आप, जो फैसला अब तक दुनिया ने देख लिया कि वो ही हुआ जिसको लिए, जिसके पास ताकत है, उन्होंने अपने ताकत के बलबूते ऊपर आपको हलाक किया, और अपने अखीर आपको नुकसान उठाने के बाद उसी की बात पे आना पड़ा। तो कोई ना कोई इसका हल तो निकालना है। अब जबकि अक्सर मुसलमान ममालिक इस तरफ आ गए हैं कि हाँ, इसराइल के साथ अगर फलस्तीन को तस्लीम कर लिया जाए, फलस्तीन की रियासत को बाकायदा एक मुल्क तस्लीम कर लिया जाए, उनका इलाका उनको दे दिया जाए, तो इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं। आपके ममालिक ने तजारतें भी शुरू कर दी, तो टूरिज्म भी खोल दिया, तमाम काम जो है अरबों ने शुरू कर दिया उनके साथ। तो
اب اس کے اوپر اڑنا جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کو اپنا مزید نقصان کروانا چاہیے. نسل در نسل جو ہے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو رہے ہیں. جو چیز سامنے اب نظر آ رہی ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اسی ہفتے 2 مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی بات کی ہے. فرانس کے صدر انڈونیشیا گئے ہیں. انڈونیشیا کے صدر نے کلیئر کہا ہے کہ اگر فلسطین کو ان کی آزادی دے دی جاتی ہے، ان کا علاقہ ان کو دے دیا جاتا ہے، تو ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے. یہی بات شام والا کہہ رہا ہے. شام جب سے آزاد ہوئے ہیں روس کے زیر اثر سے، اب وہاں امریکن اثر چل رہا ہے، اور اس کے صدر نے بھی ہے اس وقت بری حکومت بنی ہوئی ہے، اس کے صدر نے بھی کہا ہے کہ ہم پردہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں. جب وہ آپ مسلمان ممالک ایک طرف اس بات پر تیار ہیں تو پھر خالی فلسطینی بیچارے کیوں قربانیاں دے رہے ہیں؟ یہ کب تک دیتے رہیں گے؟ اس لیے سیریسلی اس طرف آنا چاہیے. حماس ہو یا جس طرح الفتح والے جو ہے پی ایل او والے یا عرفات والے، جنگ سے پیچھے ہٹ کے اور صلح صفائی تو میں نہیں کہتا، لیکن یہ کہ بعد انہوں نے ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت ویسٹ بنگال کم از کم امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. اسی طرح حماس کو بھی مجبور کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور پھر سب کو مل کر ایک آواز کے ساتھ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہونا چاہیے. نہیں تو اسی طرح ہم دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ دنیا کے لیے مذاق بنتے رہیں گے. تو باہری جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے فلسطین کی، اس کے اندر تو اسرائیل نے اور امریکہ نے زیادہ پاور کے ساتھ مسلمانوں کو دبانا اور ظلم کرنا شروع کیا ہوا ہے. اور اس ظلم کو روکنے کا یہی ہے کہ ایک دفعہ سیز فائر ہو، اس کے بعد اس سیز فائر کو قبول کرتے ہوئے پھر امن کی بات چیت جو ہے وہ کی جائے. اس کے اندر تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں فلسطین کی جو 3 بڑی تنظیمیں بن گئی ہوئی ہیں، وہ ایک ہو کر بات کریں گی تو بات بنے گی، نہیں تو پھر یہ ظلم جاری رہے گا اسی طرح. جی خاص جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ کھانا لینے کے لیے یا جو بھی اسٹور سے چیزیں لینے کے لیے 4 بندے مر گئے، یہ تو عام چیزیں ہیں مسلمان ممالک میں. آپ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ کھانا پڑا ہو تو ان کو سمجھ نہیں آتی، ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ہم تو کھانا کھانے کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کا نوالا چھینتے ہیں. تو مسلمان کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں 1400 سال میں؟ کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے ہوں؟ صاحب حالات کو دیکھنا چاہیے. آخر یہ کھانا کھانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ملک کی آزادی کی بات ہے. ایک پوری قوم کی جو دنیا میں بکھر کے ایک گھر بے گھر ہوئی ہے، ان کو ایک علاقہ ایک گھر ان کا دینے کی بات ہے. ایک ملک کی قیام کی بات ہے فلسطینی ریاست کی. اس کے لیے آپ کو بہت کچھ قربان کر کے، بہت کچھ اپنی سوچوں کو قربان کرنے کے بعد ان کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو اس طرف لانا چاہیے. ان کے اندر جو جہاد کا عنصر ہے یا جو لوگ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یہودیوں کے ساتھ، وہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اب ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں. اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اب اسرائیل کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جن میں آپ کے عرب بھائی بھی شامل ہیں اور پورا مڈل ایسٹ شامل ہے. تو اس لیے جب آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو پھر فلسطین کو اپنا راستہ خود ہی اختیار کرنا ہے. تو پھر ان کو ان کی طاقت ان کے مخالف کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے. اس طاقت سے لڑنا اس وقت نہ تو ان کے فیور میں ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی فیور میں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس ریاست کو ایک دفعہ سیز فائر ہونے کے بعد سیز فائر ہونے دیں اور اس سیز فائر کو قبول کرتے ہوئے پھر امن کی بات چیت جو ہے وہ کریں اور اپنے لیے خود راستہ پیدا کریں، دوسرے کے اوپر انحصار نہ کریں. اچھا خاصا تھوڑا سا پاکستان چلتے ہیں. اسرائیل کے متعلق پاکستانی تو عوام برداشت بھی نہیں کر سکتی. وہاں پہ تو کوئی ایسی بات بھی کر دو تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پھر فتوے دینے شروع کر دیتے، جہاد کی باتیں کرتے. تو آپ سمجھتے یہ اخلاقی طور پہ جی ہم اس کی پوری ہیلپ کر رہے ہیں بیان دے کے؟ کوئی بیانات سے ان کی زندگی بچ سکتی ہے جس طرح یہ بیانات دے دیتے ہیں؟ یہ بیانات جو ہے نا یہ سب سیاست ہے. جہاں حکومت نے فیصلے کرنے ہوں جب وہ کرنے پر کھڑی ہو جائے تو پھر کسی بیان بازی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، نہ بیان بازی کو کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے. ابھی آج ہی صدر مملکت نے
وہ جو چھوٹی ایج 18 ایج کے اوپر میرج کا بل ہے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. مولوی فضل الرحمان بھی بولتا رہ گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنا اجلاس کر کے اپنے پریس کانفرنس کر کے دیکھ لی, اس کی مخالفت کی ہے. تمام علماء نے فضل الرحمان جو ہر معاملے کے اندر بڑھ کے بولتا ہے, اس معاملے میں بھی بولا ہے, لیکن گورنمنٹ نے اپنے کام جو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا. اس لیے کا پریشر تھا دنیا کا. انہوں نے سینیٹ میں بھی پاس کر دیا, نیشنل اسمبلی میں بھی پاس کر دیا, اور آج صدر صاحب نے بھی دستخط کر دیے. تمام مولوی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے. اس لیے حکومتیں جو بات کرنی جب کرنی ہو وہ کر گزرتے ہیں. اس لیے اگر اسرائیل کو حکومت کرنی ہو, تسلیم کرنا پڑ گیا کسی وقت پاکستان کو, تو وہ کر لے گا. ابھی بھی پاکستان یہی کہتا ہے کہ بھائی جب ہم سب سے آخری لوگ ہوں گے مسلمان ملکوں میں جو اس کو تسلیم کریں گے, جب آپ کا انڈونیشیا اور اتنا فار ایسٹ کے لوگ ہیں وہ بھی قبول کر لیں, اور اب تو پہلے تیار بیٹھے ہیں قبول کرنے کو, تو پھر پاکستان اکیلا کیا رہ جائے گا نہ کرنے والا. پاکستان بھی کر لے گا اسی وقت بھی, اور اپنے ملکوں کو اپنے عوام کو, یہ باقی عوام کو کہنے کے لیے ان کے پاس مٹیریل ہے کہ بھائی جب باقی مسلمان ملکوں نے تسلیم کر لے, ہم اکیلے رہ گئے تھے, یا OIC کے تھرو جب قبول کر لیں گے تو پھر یہ تمام مولوی بولنے والے جو چپ ہو جائیں گے. اور وہی بات ہے کہ جہاں حکومت فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ریاست, تو وہ کر کے رہتے ہیں, اس میں کوئی عمل دخل کسی کا نہیں آگے چلتا. خاصا حکومت جو چاہے وہ کروا سکتی ہے, جس طرح ابھی آپ بھی بتا رہے ہیں اور صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دی ہے. یہ آئے دن احمدیوں کے جو حالات یا کرسچن وہاں پہ ہیں ان کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے, تو اس کا مطلب حکومت چاہتی نہیں یہ حالات بھی ٹھیک ہوں. کوئی دن اب تو خالی نہیں جا رہا کہ جس دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش نہ آئے. اس میں آپ کو کیا شک ہے کہ بھئی حکومت کسی ایک جگہ بھی حکومت نے ایسے اقدامات نہیں اٹھائے, یا جن لوگوں نے یہ شورش کرتے ہیں کہ جو قبریں جا کے قبرستانوں کے اندر قبریں خراب کرتے ہیں, یا جو جمعہ نہیں پڑھنے دیتے, یا لوگوں MDO کو فالو کرتے ہیں, یا جن دکانوں کے اوپر اشتہار لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہم شاپنگ نہیں کر سکتے, وہ وہاں پہ حکومت نے کوئی ہے کہ میں بتا دیں کوئی ایک ایکشن لیا ہو. خود حکومت جب ڈھیل دیتی ہے جہاں وہ چاہتی ہے وہ اپنی معاملے کو کہہ دیتی ہے, اور جہاں ڈھیل دینا چاہتی ہے یا نہیں پرواہ کرنا چاہتی, وہ میں حالات یہی بتاتے ہیں. آنکھ ہی جو دیکھتی ہے نظارے کو, اس میں یہی نظر آتا ہے کہ بھئی کم از کم پنجاب کی حد تک تو حکومت اس معاملے کے اندر سرد میری کا شکار ہے, اور اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس معاملے کو وہ سیریسلی نہیں لیتے. خاصا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کسی اور وجہ سے, کوئی زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے, تو بعد میں پولیس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا کسی وجہ سے ہوا ہے, تو کیس مذہبی بنانے کیوں شروع کر دیتے ہیں. یہ وہاں پہ ایک رواج بن گیا ہوا کہ جہاں بھی کسی سے بدلہ لینا ہو, کوئی جھگڑا کھڑا کرنا ہو, جہاں اپنی بات منوانی ہو, وہاں اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں. اس لیے کہ مذہبی رنگ دو گے تو فوراً موب جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور وہ بات جو ہے وہ دب جاتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, وہ کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں, جیسے بینک کے جو گارڈ تھا اس کی مینیجر سے نہیں بنی, تو اسی کو وہ مذہبی رنگ دے کے نماز پڑھ کے دیر سے آیا تھا, اس نے بات پوچھ کی تو اس کو رنگ دے کے اس کو مار دیا, اور اس کو مذہبی رنگ دے دیا. وہ تو یار جو مرضی کر لو, یا رسول اللہ کے نعرے لگا کے دو اکٹھے کر لو اور اپنے آپ کو بری کروا لو. نہیں, پر پولیس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے, وہ کیوں FIR درج کرتے ہیں. پولیس اس وقت پنجاب, کم از کم پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جو موب اکٹھا ہو جاتا ہے اس سے ڈر جاتی ہے. وہ اس لیے کہ ان کے جو افسران ہیں, جو پولیس کے لوگوں سے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ افسران جب ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم کیوں اپنے آپ کو جانے گوائیں لوگوں کے ہاتھوں کے اندر. نہیں, اصل کمزوری تو حکومت کی ہے. اگر حکومت مضبوط پیروں پر کھڑی ہو تو کسی کیا مجال ہے کہ وہ اس طرح کا موب لے کے تو پولیس کو یا قانون کی خلاف ورزی کرے. اس کا مطلب بے گناہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ جیلوں میں جاتے رہیں گی اور اپنی زندگی ان کی بھی خراب ہوتی رہے گی. مسلسل یہ رجحان پاکستان میں بڑھ رہا ہے, مسلسل لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں, ابھی تھوڑے دنوں میں عید آ رہی ہے, مزید حالات خراب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, امکان تو ہے جس طریقوں پر یہ مہم چل پڑی ہے, جگہ جگہ خط لکھے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں خط, بار کونسلیں بھی اس میں انوالو ہو رہی ہیں, علماء تو ہے ہی انوالو تھے ہی,
تو جو پڑھا لکھا طبقہ بھی اس میں انوالو ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو بیچارے کریں گے قربانی وہ ان کو اوپر نگاہ تو ہوگی. اب تو بہت ہی زیادہ پچھلے 1-2 سال کے اندر تو بہت زیادہ نگاہ رکھی جا رہی ہے قربانی کی. اب تو نمازوں پہ بھی جب نگاہ رکھی جا رہی ہے کہ بھئی کون کہاں جاتا ہے، جو کسی کے گھر کی طرف 4 بندے جا رہے ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہر طرف مطلب ایک دباؤ کا شکار ہے سوسائٹی کے معاشرے کے اندر، لوگ دباؤ بڑھ رہے ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے قربانی تو ایک مطلب ایسا وہ ہے کہ بھئی قربانی کا گوشت ہے، قربانی کا خون ہے، وہ تو صاف پتہ لگ جاتا کہ ہاں بھئی اس گھر میں قربانی ہوئی ہے. تو یقیناً جو ہے جو لوگ قربانی کریں گے وہ ایک بہت بڑا رسک لیں گے. خان صاحب آخر پہ یہ بتائیے کہ ہمارا جو سسٹم پاکستان کا ہے، کل میں کھوسا صاحب کا سن رہا تھا، وہ اپنا انہوں نے ایک بیان دیا کہ یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں انہوں نے کوئی زمینی جنگ نہیں لڑی، اور وکلاء آپ جس طرح کہہ رہے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی فتوے دے رہے ہیں، وہ بھی درخواستیں دے رہے ہیں. تو A to Z یہ تو سسٹم بھی خراب ہے اوپر سے نیچے تک. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ اس پر 2 رائے ملک میں پائی جاتی ہیں، اور ابھی تک تو زیادہ تر کیونکہ پچھلے عرصے کے دوران فوج نے قربانیاں تو دی ہیں، لیکن فوج کے خلاف ایک سوسائٹی نے، ایک طبقے نے بہت زیادہ خلاف پروپیگنڈا کیا ہے. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا. اب اس کا ایک موقع پیدا ہوا ہے کہ اس کا پاکستان نے جو ان کے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں، جو قربانی دی ہے پاکستانیوں نے، اس کو کور کرنے کے لیے اس بات کو زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور اسی لیے ان کو فیلڈ مارشل بھی بنا دیا گیا. تو بہرحال اسی طرح سوشل میڈیا پر اس کو زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے. اس کے اوپر بعد میں ایک عرصہ گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی تنقید والے پہلو جو ہے یہ زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک چیز ذہن میں میرے آئی، کل کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، جنگ کے خلاف لوگ نکل آئے جرمنی میں اور کہتے جی ہم جنگ کسی قسم کی نہیں چاہتے. آپ نے دیکھی ہو؟ میں تو نہیں دیکھی، لیکن جنگ جرمنی کے اندر تو کوئی بھی جنگ نہیں، عوام تو جنگ نہیں چاہتے، حکومت بھی جنگ نہیں چاہتی، لیکن حکومت بہرحال اس کے اوپر ذمہ داری ہے کیا نام اپنے ملک کے حفاظت کی. اس لیے کل بھی جو آخر کے اندر جو اس کو اس کی یورپی یونین کی جو صدر ہے اس کو جو انعام دیا گیا ہے، وہ اعزاز جو دیتے ہیں ہر سال مئی میں آخر والے، وہاں جرمن چانسلر بھی موجود تھے، سویڈش میٹس، اور انہوں نے وہاں بھی جو تقریر کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ بھئی ہم دنیا کی مطلب اگر یوکرائن کے معاملے میں جو بھی پالیسی اپنائی جائے دنیا کے اندر، لیکن انڈیا جو ہے یہ جرمنی جو ہے وہ یوکرائن کو نہیں چھوڑے گا. اور ہم نہ صرف ملٹری بلکہ سوشل اور اکنامک جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بھی ہم یوکرائن کا ساتھ دیں گے اور یوکرائن کو اپنا پارٹنر بنا کے رکھیں گے. تو ان کا مطلب یہی تھا کہ بھئی اگر یوکرائن کے بارے میں انٹرنیشنل پالیسی بدلتی بھی رہتی ہیں، لیکن جرمنی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یوکرائن کا پارٹنر بن کے رہنا ہے، اور یوکرائن سے ہر طرح انہوں نے سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لیے بہرحال دنیا کے اندر جو بھی نظریات بنتے ہیں تو جرمنی جو ہے وہ بہرحال اس وقت یوکرائن کے ساتھ، اور جنگ ہو بھی یا نہ ہو لیکن وہ یوکرائن کا ساتھ دینے پر تیار ہے. جرمن عوام جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن حکومت تو بہرحال اپنی حفاظت کرنا پڑتا ہے. اب ڈینمارک کی پارلیمنٹ نے بھی کل پاس کر دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی لازمی فوجی تربیت حاصل کریں گی. تو بہرحال دنیا کو ایک فکر تو پڑ گئی ہے روس کی وجہ سے کہ اس کی جو جس قسم کے اقدامات روس اٹھا رہا ہے، یا جس اتنے عرصے سے ایک جنگ کو لے کے وہ چل رہا ہے اور دنیا کی بات کو نہیں مان رہا ہے، جو سیز فائر وغیرہ ہوتے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو بہرحال ایک خوف تو پیدا ہو گیا یورپ کے اندر. اسی لیے ہر ملک جو ہے وہ اپنی جگہ ذمہ داری تو حکومت پہ آئے گی، عوام نہ بھی چاہتے ہوں حکومتیں اپنی جنگ کی تیاری جو ہے پوری کر رہی ہیں. یہ فن لینڈ خطرے میں اس وقت آپ نے دیکھا اس کے بارے میں کچھ کہتے کہ وہاں بھی خطرہ منڈلا رہا ہے روس کی طرف سے؟ دیکھیں وہاں روس کی موومنٹ بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی جو پائپ لائن ہے جس کی گیس وغیرہ کی، اس کو وہاں سے وہ ایکٹیو کر رہے ہیں روس والے.
وہ اس وقت باندھا ہے، اس وقت اس کو دوبارہ بھی چالو کرنے کے لیے جو ہے وہ شاید روس نے زیادہ اپنی فوج جو ہے ادھر پھیلائی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جہاں بھی فوج کی موومنٹ ہو اس سے سرحدوں کے اوپر خطرہ منڈرانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فن لینڈ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ان کا خیال یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس کا اگلا حملہ جو وہ فن لینڈ کی طرف سے ہو. اس لیے یورپین یونین جو ہے وہ اس وقت یا نیٹو جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، اور جون کے اندر انہوں نے اپنا اجلاس بھی رکھا ہے، اس کے اندر صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. نا جی، یہ تھا جناب پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے. خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. اور جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ یہاں پہ آپ یورپ میں کسی بس اسٹاپ پہ چلے جائیں، کسی اسٹور میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ایک کیو سسٹم ہے، لائن لگانی پڑتی ہے. اور ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ لائن وہیں سے شروع ہوگی جہاں ہم کھڑے ہوں گے. کھانا بھی لینا تو لڑائی جھگڑے میں دو چار پڑک جاتے ہیں. پاکستان میں بھی عام ہی حالات ہیں، آپ نے دیکھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا نہیں لے سکتے وہ اتفاق سے کیسے بیٹھیں گے. اور مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ یہی ہے. پاکستانی قوم کی بھی آج جو حالت بن چکی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ایک قوم نہیں بن سکے. پھر میں آخر پہ یہی کہوں گا، پاکستان میں جو غیر ضروری قوانین بنے ہوئے ہیں جب تک آپ ختم نہیں کریں گے ہماری حالت یہی رہے گی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. 7 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ گرفتاری اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. جی ہاں، کیوں گرفتار کیا گیا آج اسی پہ بات کریں گے. ہم مختلف پروگراموں میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یار اجے بھی بچ، ان ایجنٹوں سے آپ کیوں نہیں بچ پاتے. لاکھوں روپے آپ ان ایجنٹوں کو دیتے اور پھر یہ لوگ آپ کو کہتے جی آپ بخریت یورپ میں پہنچ جائیں گے، امریکہ کینیڈا سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن بعد میں آپ لوگ جیل میں پہنچ جاتے. یہ 7 لوگ بھی جیل میں پہنچ گئے. اچھا ہوا کیا؟ اب تھوڑا سا میں پہلے ضروری ہے کہ یہ بتا دوں. یہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ داخل ہوئے اور پھر امیگریشن کے پاس گئے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کے چہروں سے نا، ان کی شکلوں سے کہ یہ جناب پہلی دفعہ ٹریول کر رہے، اور پھر ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا. حالانکہ ایجنٹوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اصلی پیپر ہے، اصلی ویزے ہے. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے نروس ہو جاتے، اور ظاہر ہے پھر ان کو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ جناب یہ جا رہے ہیں باکو، اور ان کے پاس جو باکو جانے کے ویزے وہ اصلی ہیں. لیکن جب ان کے بیگ کی تلاشی لی اس میں سے پھر کیا نکلا، یہ ہے اصل میں پرابلم. اور پھر ان مسافروں سے تھوڑی سختی کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایجنٹ صاحب بھی ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں، اور پھر اس کو بھی گرفتار کیا گیا. پشاور، راولپنڈی اور مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے. اور جو ان کے بیگ سے چیزیں نکلی وہ تھے جناب اٹلی کے اور ترکی کے. یہ پاسپورٹ وغیرہ یا کوئی جعلی ڈاکومنٹس تھے وہ ان کے قبضے سے نکلے، ان کے بیگوں میں رکھے ہوئے تھے. اور پروگرام یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے اسلام آباد سے جیسے ہی باکو پہنچیں گے تو وہاں سے پھر کانٹا چینج کر کے دوسرے جو پیپر جعلی ہیں یہ وہاں سے اصلی پہ آ رہے تھے. یہ نہیں کہ وہاں سے جعلی پہ آ رہے، وہاں سے اصلی پیپر اصلی ویزے پہ آ رہے تھے. لیکن آگے جا کے جو کانٹا بدلنا تھا وہ پکڑا گیا. اور جب وہاں پہ انہوں نے سختی کی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان سے، تو انہوں نے جناب بتایا کہ ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں اور ہمارا پروگرام جو اگلی منزل ہے وہ ہے یورپ، جہاں کا موسم ہے بڑا خوبصورت، بہترین، زبردست نظارے اور گورا گورا رنگ. تو وہ کافی کچھ بتاتی ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خوبصورت لڑکیاں جو آپ کا انتظار کر رہی ہیں وہاں، جیسے یہ شہزادے آئیں گے تو یہ لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کریں گی اور ان کی زندگی بدل جائے گی. اس طرح کے سہانے خواب جو ہوتے ہیں یہ ایجنٹ ان کو دکھاتے ہیں. پھر باقاعدہ تصویریں دکھائی جاتی ہے. یہ لڑکے گئے تھے چند دن پہلے، جاتے ہی اس کو جناب فلاں نے آفر کی، یہ دیکھے اس لڑکی نے آفر کی
اور اس نے شادی کر لی اور بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہے، فوراً اسے ویزا مل گیا۔ جب اس طرح کی کہانیاں پاکستان میں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو پاسپورٹ ان کے بیگ میں رکھے جا رہے ہیں یا ان کے سامان میں رکھے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے جعلی یا کوئی مقصد ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری گیم ڈالی جا رہی، اور پھر ان لوگوں کو اب جیل میں کتنی دیر رہنا پڑے گا۔ جیل سازی میں اگر تو پیسے پوسے ہوئے تو ایف آئی اے والے جو ہے بڑے رحم دل ہیں، ان کو بڑا رحم آ جاتا ہے، پھر اگر پیسے نہ ہوئے تو ان کو بھی رحم نہیں آتا۔ تو اب ان کی قسمت کا فیصلہ، جو باقی جو کچھ بچا ہوا ہے، اگر کوئی زمین وغیرہ بچی، کوئی زیور گھر میں بچا ہوا ہے تو وہ بیچ کر تو ظاہر ہے رحم کی اپیل کی جائے گی اور پھر یہ لوگ گھروں کو آ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو ایجنٹ ہے نارمل آئے دن آپ دیکھتے ہیں، کبھی کہیں سے ایجنٹ پکڑا گیا، کبھی لاہوری گروہ پکڑا گیا، کبھی چنوٹی گروہ پکڑا گیا، کبھی کسی شہر سے لوگ پکڑے گئے، کبھی کسی شہر سے پکڑے گئے، لیکن فرق کیوں نہیں پڑتا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی سے بھی کچھ جعلی برلن سے پیپر وغیرہ پکڑے تھے انہوں نے، تو ہو سکتا ہے یہ جو ایجنٹ ہے یہاں سے کاروائی بھی ڈالتے ہوں، کوئی کہیں سے ڈالتا ہو، کوئی کہیں سے ڈالتا ہو، اور یہ جو لوگ پکڑے گئے، جو سہانے اپنے خواب لے کے آ رہے تھے یورپ میں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یورپ میں بھی اب وہ والے حالات نہیں ہیں، یہاں بھی کوئی پکنک نہیں چل رہی۔ یہ اس لیے میں ہر دفعہ بتا دیتا ہوں کہ لوگ بھی کوئی نیا سننے والا اس کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد جناب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چار لوگ ایک گاؤں سے یا ایک شہر سے یا قریبی چلے جاتے ہیں، اس ایجنٹ کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں، اس کی تو بیہ ہو جاتی ہے، پھر اس کے گھر باہر لائنیں لگ جاتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ آ کے پھر ان سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا ملک بڑا زبردست ہے۔ مجھے ایک واقعہ اپنا بھی یاد آ گیا، میں 85 میں شاید ایران گیا تھا، اور 85 میں وہاں سے جب میں واپس آیا تو صبح سے شام تک ملاقاتی آ رہے تھے، اور میں کوئی 1 مہینہ وہاں پہ رہا، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکل جائیں، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اور پھر وہ کہتے تھے کس طرح ایران کا ویزا لگوائیں، ہم ایران جائیں، ایران سے پھر آگے جائے، ادھر جائیں، ادھر جائے، خود ہی پلان بنا رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے میں 100-200 بندہ تو آیا ہی ہوگا جو مشورے کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ اب تو حالات پاکستان کے اور بھی خراب ہیں، اور بھی بیڑا گرک ہوا ہے، تو جو ایجنٹ 4 بندے بھیج دیتا ہے اس کی لاٹری لگ جاتی ہے، اور بعد میں وہ پیسے اکٹھے کر کے غائب ہو جاتا ہے، پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ آگے جا کے بھی کیا ہونا۔ کئی دفعہ میں نے بتایا ترکی، ایران، یہ جو بھی ممالک ہیں یہاں اغوا بھی کیا جاتا ہے، مار بھی دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہم بھائی ہم پیدل آئے تھے یونان کے، راستے میں لاشیں بھی پڑی ہوئی تھی اور لوگ مرے پڑے تھے، عورتیں بھی تھی، مرد بھی تھے، تو ہر طرح کا ہم جوا کھیل جاتے زندگی کے لیے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ ہماری زندگی، اگر ہم مر گئے۔ ابھی بھی آئے دن لیبیا کے سمندر میں لوگ غرق ہوتے ہیں، اب لوگ خبر بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں مٹی ڈالو، یہ تو روزانہ کا امور بن چکا ہے، کس کس کی خبر دے۔ یہ پچھلے دنوں یونان میں ایسے لوگوں کو بھی جیل ہوئی جو یونانی ہے، پیور یونانی، اور انہوں نے مدد کی سیاسی پناہ والوں کی، شپ کے ذریعے کسی طرح وہ لوگوں کو لے کے آئے یونان، اور پھر ان پہ مقدمہ چلا اور وہ بھی اب جیل میں ہے۔ جو آئے ہیں ہم پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہے، لیکن جو لائے تھے وہ جیل میں ہے۔ تو ارجنٹی کا کیس جو ہے انسانی اسمگلنگ کا، پچھلے دنوں جرمنی میں سے بھی لوگ پکڑے گئے تھے، اور بھی یورپ کے مختلف ممالک سے، شاید اٹلی سے ہی پکڑے گئے تھے۔ تو اسی طرح یہ سسٹم جو ہے وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یورپ کے لوگ جو ہے، یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس کا ابھی تک نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہاں پہ آ کے جو لوگ سوچتے ہیں پیپر مل جائیں، ابھی کل ہی میری ایک بندے سے بات ہو رہی تھی کہ جو غیر قانونی یہاں پہ جرمنی میں بھی رہ رہے ہیں وہ بھی 2 سال تک اب جیل میں رہیں گے، جیل میں رہنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے وطن میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ آئے اور یہاں پہ سرکاری
طور پہ خرچے شرچے چکے سرکاری اپنا زندگی گزاری، ایسے نہیں، اب سرکار آپ کو اپنے پاس بھی رکھے گی اور وہاں پہ پھر آپ کی خدمت بھی کرے گی، پھر آپ کے پاسپورٹ پہ 10 سال کی سٹیمپ یہاں سے لگے گی اور 5 سال کی منجی وہاں پہ ٹھکے گی پاکستان میں۔ پاکستانیوں کی قسمت ایسی ہی ہے کہ وہ بیچارے کیا کرے، وہاں رہنا بھی مشکل ہے۔ ہماری ہمدردی تو ان کے ساتھ ہے، مگر جیل سے رہنے سے، آزادی سے تو رہ رہے ہیں، اگر کسی نے حالات کے مطابق چلنا ہوتا ہے، رزق کمانے کے کئی ذرائع ہیں، ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں۔ کل میں ایک لڑکی دیکھ رہا تھا، وہ بیچاری کہتی امی ابو فوت ہو گئے ہے، تو وہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بیچ رہی تھی، وہ کہتی مجھے لوگ ہی نہیں جینے دیتے، کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، خواتین محفوظ نہیں ہیں، بندے محفوظ نہیں ہیں، مذہبی تشدد، کئی تو سیاپے ہمارے ملک میں، اور عدالتوں میں بھی جو حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کسی پہ کوئی جھوٹا کیس بھی بن گیا تو وہ بھی کیا۔ تو جناب یہ حالات دیکھ کر اپنی قوم پہ رحم بھی آتا ہے، مگر ہم آپ کو مشورہ غلط نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس قابل ہوں تو آن لائن جا کے کسی نہ کسی ملک کا ویزا مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ملک ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ اپلائی کریں۔ ہماری گورنمنٹ بھی چاہے تو تعاون کرے تھوڑا سا اس میں، جیسا انڈیا کی گورنمنٹ تعاون کرتی ہے۔ تو جناب اب آخر پہ صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یار اجے بھی بچ، پہلے بھی بتایا آخر بھی بتانا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا وہ آپ سن لیں گے۔ پیسے ضائع نہ کریں اور ان ایجنٹوں سے بچیں، یہ آپ کو لے دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ سر محمود آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج 2-3 ٹاپک ہیں۔ پہلا تو یہ زرداری صاحب والا ہے، انہوں نے جو سائن کے متعلق کہا کہ اب جو 18 سال سے کم عمر لڑکیاں ہوں گی وہ شادی نہیں کر سکیں گی، مگر میرا خیال ہے پاکستان کے جو حالات ہیں، 13-14 سال کی لڑکیاں جن کاموں میں پڑی ہوئی ہیں، لڑکے پڑے ہوئے ہیں، وہ شادی نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال کچھ اور تو سسٹم چلتا رہے گا۔ سر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں 18 سال میں تو اگر شادی کریں گے تو 18 سال سے پہلے پھر کس طرح زندگی گزرے گی؟ مبارک صاحب، اس میں بالکل جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور اس میں جو اپروچ ہے جو قانون سازی کی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ میں چونکہ ایچ آر سی پی کا ہوں تو ایچ آر سی پی میں بہت عرصے ڈسکس ہو رہا تھا۔ یہ ایک گوٹکی میں ایک پیر صاحب ہیں، ان پیر صاحب کا نام ہے میاں مٹھو، وہ وہاں پہ ان کا دربار بھی ہے، اور وہ فوج کے بڑے لاڈلے بھی ہیں، وہ عمران کے امیر بھی رہے ہیں، وہ ہر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں جی۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے اور تبلیغی جماعت کی برکات کی وجہ سے ہر وہ ہندو لڑکی یا عیسائی لڑکی جس کی عمر 13-14 سال سے لے کے کوئی 20-22 سال تک ہو تو وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے اور مسلمان ہو کے وہ اس طرح کے ڈیروں میں پہنچتی ہے، پھر اس کو عدالت میں پیش کر کے اس کا نکاح نامہ اور ساتھ اس کا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ ساتھ جمع ہوتا ہے، اور یہ ایک مافیا ہے۔ پھر وہ وہاں پہ عدالت میں پیش ہونے کے بعد وہ 2 سال کے بعد کئی 2 سال تک غائب ہو جاتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے میں وہ بچی جو ہے وہ پیر صاحب کے حجرے میں رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کے جو کاروبار کرتے ہیں یا جس طرح کی ایک نظام ہے، یہ وہ بچیاں بک جاتی ہیں، کیونکہ ان بچیوں کا نظام رشتہ داروں سے تعلق کٹ جاتا ہے، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں وہ کٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا نام ہے وہ بچی کہیں نہ کہیں فروخت کر دیا، پھر جس طرح جسم فروشی ہوگی یا جس طرح کے وہ اس طرح کے معاملات میں ہوتی، یہ اس کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ جتنی معاملات آئے ہیں بچیوں کے آئے ہیں عیسائی یا ہندو بچیوں کے، تو پتہ چلا کہ ان کی عمر 12-13 سال والی بچی جو ہے وہ نہ کوئی ایگریمنٹ کرنے کے قابل ہے، نہ وہ اسلام کی حقانیت سمجھ سکتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات میں کہا کرتا تھا، میں بھی وہاں پہ کہا کرتا تھا کہ ہر وہ بچی جو 12 سال سے لے کے 23 سال تک کی شکل بھی اچھی ہو اور وہ دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو تو وہ متاثر ہوتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس کو 30 سال 35 سال 40 سال کا ہندو جو ہے عورت یا مرد کوئی جو ہے یا 70 سال کا جا کے اس نے اسلام قبول کیا ہو، یہ مثالیں وہاں نہیں ملتی ہیں۔ یہ اس کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اب یہ جب بل پیش کیا شیری رحمان نے پیش کیا، چونکہ شیری رحمان یہ ایچ آر سی پی کی ہیں، انہوں نے کیس یہ پیش کیا، بل پیش کیا۔ اب اس کے بعد جب بل اسمبلی میں منظور ہوا، منظور ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ کی اپنی پالی ہوئی ہے، یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس نے کبھی کسی جگہ پہ ملک کی مثبت امیج کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے کام نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب شیرانی صاحب تھے
تو شیرانی صاحب کے دور میں بھی یہ بات بڑی ڈسکس ہوتی تھی. مولانا شیرانی صاحب جی جب وہ اس کے سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس کے اسلامی نظام کونسل چیئرمین رہے ہیں, تو ان کے بارے میں تو مشہور یہ بات ہی تھی کہ وہ کم عمر بچیوں کو ڈسکس ہر محفل میں کرتے ہیں. تو ان کے دور میں بھی یہ بات آئی تھی اور وہ انہوں نے روک لی تھی, اور وہ انہوں نے کہا تھا نہیں وہ شادی اس, تو یہ اس پہ تھا. اب جب اسلامی نظام کونسل نے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا اور انہوں نے کہا, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ تھیلیسیمیا کا جو ہے وہ پی ٹیسٹ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو میرج فیملی ہیں, کزن میرج جو ہیں, ان کو دیکھا آپ نے کہ تھیلیسیمیا کا پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن چونکہ مولویوں کا تعلق عوام سے نہیں ہے, ان کا اپنے معاملات ہیں, تو انہوں نے پیش کیا. اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے اس کو اسلام آباد میں تو 2829 کلو میٹر کا ایریا ہے, اور 2829 کلو میٹر کے ایریے میں کسی جگہ پہ بھی عیسائیوں کی یا ہندو کی آبادی وہ نہ آنے کے برابر ہے. اگر وہ کہیں پہ ہے تو یا تو وہ بہت صاحب حیثیت ہیں, یا پھر وہ اتنے پستی میں ہیں کہ ان کا کہیں کسی جگہ پہ ذکر ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2829 کلو میٹر ایریے میں ان کی زرداری صاحب کا جو قانون انہوں نے بل پاس کیا ہے, اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی دو حکومتیں ہیں. ایک حکومت کی بلوچستان میں ہے جہاں بلوچستان میں ہندو اکثریت میں ہیں, اور دوسری جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ سندھ میں ہے جو عیسائی اور ہندو سے جہاں سب سے بڑا معاملہ میرپور خاص اور اس علاقے میں آتا ہے. وہاں یہ قانون سازی کرتے ہیں یا صرف ان کا ایک دکھاوا ہے, ڈرامہ ہے, اور وہاں کا ہندو ووٹر جو ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے. سر یہاں میں ایک اور بھی سوال ہے کہ یہ جو ہمارے وہاں تو عمر کسی کی ویسے ہی پوری نہیں پتہ چل رہا کہ ڈیٹ آف برتھ کوئی چل رہی ہوتی ہے, اسکول میں کوئی چل رہی ہے, دیش کسی اور جگہ کی ہے, یہ بھی تو معاملات ہے نا بہت زیادہ. نہیں دیکھیں, چونکہ میں بطور وکیل میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہوا ہے, اور بہت سارے میرے دوست جو ہیں جو مسیح فیملی سے ہیں جو کیسز لے کے آتے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ بعض کا بچے 9-10 سال کے بچے وہ فزیکلی بھی 10 سال کی لگتی تھی, لیکن ان کے مولوی وہ سرٹیفکیٹ بنوا کے. میں نے کہا میاں مٹھو ایک وہاں کے پیر صاحب سب سے بڑا کردار انہی کا اس میں شامل ہے سندھ کے اندر. یہ ان کا نام جی وہاں دربار چونٹی شریف ہے دربار ان کا, یہ وہاں کے ہیں, اور وہاں سے یہ معاملات اٹھتے رہے ہیں. باقی بات یہ رہ گئی کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہیں بھی دنیا جان کے اندر کہ کسی کی اگر عمر کا تعین کرنا تو اس کا میڈیکل کروا لیا جائے. میڈیکل کروانے کے بعد اس کا جو ہے وہ اس کا وہ تعین ہو جاتا ہے, اور عمر کے بعد پھر 18 سال کی اگر ہے تو وہ جو بھی اس نے فیصلہ کیا. لیکن اس کو آپ اگر مولوی مخالفت کرتے ہیں, مولوی صرف مخالفت وجہ سے کرتے ہیں کہ مولوی جو کام کر رہے ہیں معصوم بچیوں کو اٹھا کے اغوا کروانا اور اس کو اپنے مضمون مقاصد میں استعمال کرنا, مولوی اس لیے کر رہے ہیں اس کی کہ یہ 18 سال سے کم عمر کا نکاح ہو سکتا ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بالکل اسی مولویانہ روش پہ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو زرداری صاحب نے کیا ہے, ہم اس کا بہت اچھا کام ہے. کم از کم یہ HRCP کا انسانی حقوق کی انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں تھیں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی, اور یہ بہت عرصے سے ڈسکس ہو رہی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب اس کو 2829 کلو میٹر کے ایریے میں ہی کریں گے, یا پھر جہاں ان کی حکومتیں ہیں یہ بل وہاں کی اسمبلی قانون سازی کریں گے اور وہاں قانون بنے گا. چونکہ شادی نکاح رجسٹریشن آپ کو پتا ہے صوبائی معاملات ہیں, اور صوبے اس میں خود مختار ہوتے ہیں. صوبے رجسٹریشن شادیوں کے رجسٹریشن صوبے کرتے ہیں, اور صوبوں کے اندر ہی اس نکاح نامے پہ جو شرائط لکھی ہوتی ہے وہ ڈسکس ہوتی ہے. اچھا صوبے کرتے ہیں, بڑا ایک اہم سوال ہے. پنجاب میں جو نکاح فام ہے وہ اور ہے, سندھ میں اور ہے. پنجاب میں وہ لکھا ہوا ہے جو شک وہ وہاں پہ لکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, جو شناختی کارڈ میں یا جو پاسپورٹ کے جو فارم ہے وہاں بھی لکھی ہوئی ہے, اور نیچے سائن کرنے پڑتے ہیں. سندھ میں اور ہے. میں اس کا آپ کی وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ نادرا میں پہلا جو قوانین تھے وہ پرانے قوانین جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو جو پہلے اشتہاری کارڈ بنے تھے, پھر چودھری شجاعت والوں نے پرویز مشرف کو کہا کہ انہوں نے مذہب کا کھانا وہاں ڈلوایا تھا, اور وہ مذہب کا کھانا ان کے گلے میں پڑنے شروع ہوا بعد میں. پھر انہوں نے 19 نومبر کے 2019 میں جا کے انہوں نے اس میں ایک پھر ترمیم کی ہے. ترمیم کرنے کے بعد ترمیم کیا کہ اپنے منہ پہ غلاظت ملی انہوں نے. لیکن اس کے بعد جو پنجاب کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ نادرا سینٹرل ادارہ ہے تو نادرا اشتہاری کارڈ, پاسپورٹ, اس طرح کے کاغذات جو ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ, بیس فارم, یہ چونکہ نادرا بناتا ہے تو نادرا کا ہی یہ ہے. تو یہ 2019 میں جناب جب ریاست مدینہ تھی تب یہ قانون بنا تھا, اور اسی دوران میں جب پرویز الہی جب بنے تھے یہاں پہ اسپیکر تھے تو انہوں نے قانون بنوایا تھا پنجاب کے اندر نکاح نامے پہ بھی حلف نامے کا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایک عیاش بد کردار, مجھے الفاظ بھی شاید یاد نہیں ہوں گے, ایک صوبے کے گورنر ہیں جن کی ساری زندگی اپنی ایسی گزری ہے, اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ
बकरी चोरी से लेके मोटरसाइकिल चोरी तक वो मुलव्वस रहे। तो जब वो गवर्नर बने थे, एक सूबे के गवर्नर, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने भी कहा था, अपने वहां की असेंबली को कहा था कि जिस तरह का बयान आप भी जो निकाहनामा बनवा लें। तो बहरहाल वो बना नहीं है। अब ये देखते हैं कि जरदारी साहब के सूबे में इस तरह की कानून साजी होती है नहीं होती है। तो ये सूबाई सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट होता क्या है कि जो आता है वो अपने मुंह पे कालक मलता है, और उस मामलात को, शादी निकाह, जितने आसान ये काम, जिन कामों कहा गया कि इनको आसान बनाया जाए, उनको मुश्किल से मुश्किल तरफ बनाया जाता है, और उसका शख्साना पूरी कौम भुगत रही है। चले, सूबे का आपने गवर्नर का नाम नहीं बताया, मेरे यहाँ लोग पहुंच गए होंगे। अच्छा ये बताइए सर, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की इंसानी हकूक की, तो इंसानी हकूक का तो रोजाना वहां पे जनाजा निकल रहा है, यही सबसे बड़ा इशू था इंसानी हकूक का जो हल हुआ है वहां। तो कल भी इंसानी हकूक का सॉरी, बात ये है कि जब आप 21वीं सदी में जाके मदरसों में बच्चियां गठी करके उनको दो कौमी नजरिए की बात करेंगे और उनको कहेंगे कि जी बात ये है कि मुसलमान जो है वो किसी दूसरे गैर मुस्लिम के साथ रह नहीं सकता है, और गैर मुस्लिम के भारत के अंदर अकलीतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। अब जब ये जाके बड़े बड़े जो जिनके कंधे भरे हुए पीतल के साथ जब वो बातें करेंगे, उसके बाद जब हुकूमत जो है वो सफ्दर जैसे लोग जो है उस हुकूमत के वो बैठे बने होंगे वहां पे, तो फिर ऐसे ही होगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह मैं तो कहा करता हूँ, मैं आपके लफ्ज को तो मैं थोड़ा बढ़ा के कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आपने मस्जिद हिंदू को खुला छोड़ा हुआ है, आप इसका नाम पाकिस्तान के बजाय लबेकिस्तान रख ले अब, क्योंकि वक्त आ गया है, क्योंकि उन्हीं का निजाम चल रहा है, उसी का कानून चल रहा है। आज भी चीफ ऑफ स्टाफ के बयान लगा हुआ है कि आइन के तहत जो है मुल्क को मजबूत करेंगे। भाई आप मुल्क मजबूत करने के लिए आपकी काम मुल्क की चौकीदारी करना है, मुल्क का बनाने, डिजाइन, नक्शा बनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम सिर्फ एक हद तक है। लेकिन मसला ये है कि वो जाके जहाँ पे DGI SPR के आप तकरीर सुन लें कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, चीफ आर्मी स्टाफ, ये पिछले एक साल से चल रहा है कि दो कौमी नजरिए पे, और उसके बाद पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, कल आप जिस बात कर रहे हैं वहां पे फैसलाबाद की बात कर रहे हैं, उसके बाद एक मस्जिद की वीडियो आ रही है, एक फिरके का दूसरे मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उनको किस तरह मार भगाया जाता है। ये चीजें ये हैं कि जब इस तरह के आप रास्ते सारे खोलेंगे तो उसके बाद फिर यही कुछ होगा। और फिर जब दरिंदों को आप इतनी आजादी दे दें कि वो SHO और पुलिस अफसरों के गिरेबान में आप डालकर उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने गिरफ्तार क्यों किया, तो पुलिस का जब रवैया जो मजबूत खाना हो, और दूसरी तरफ IG जो है वो जब दहशतगर्दों के जनाजों के साथ पहले साथ में जा खड़ा हो और दूसरी जगह ना बोले, फिर ये कुछ होगा। नहीं तो सर ये यही मेरा सवाल था कि इंसानी हकूक यहाँ पे कहाँ पे है, नजर नहीं आ रहे। देखिए इंसानी हकूक वाले, पहली बात यह है कि इंसानी हकूक वाले भी उसी माशरे में रहते हैं, जब स्पेस कम हो तो उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप दूसरी तरफ हम चले जाते हैं कि चित्राल में पाकिस्तान को बनाने में इस्माइली फिरका जो है, इस्माइली मसलक जो है, करीम आगा खान का बहुत बड़ा किरदार है, इसमें कोई क्या की बात नहीं है। और वहां पे लोअर चित्राल में 98% आबादी जो है वो चित्रालियों की है। वहाँ मौलाना फजल रहमान ने, ये 2% से कम है, कोई 1.5% है वहाँ पे, तो वो उनकी तो 98% आबादी पे उन्होंने पाबंदी लगवा दी, इंतजामिया ने पाबंदी लगवा दी कि अगर कोई इस्माइली जो है जमा करता हुआ उसकी गोश्त की दुकान खुली नजर आ गई तो 3 लाख रुपए उसको जरिमाना बनने की सजा हो जाएगी। तो जब आपके इस तरह पूरे मुल्क के अंदर, पूरे जिस्म के अंदर आपने जहर फैलाया हुआ हो और उस जहर की रोज आप आबियारी कर रहे हो और रोज आपके जो स्टेट के आर्गन जो है वो बयान दे रहे हैं उसी के हमायत में, तो फिर ये है कि ना HRCP के पास तो कोई ऐसी है, इंसानी हकूक की तंजीमों के पास कोई, पहली बात उनका स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं रहती है कि वो किसी चीज बात को कर सके, वो बात ढक छुप की जाती है। उसकी मिसाल में इसी मिला के शुरू में कह चुका हूँ कि जब कम उम्र बच्ची, हिंदू ईसाई बच्चियों को मुसलमान बना के, जबरदस्ती मुसलमान बना के अगवा किया जाता था, उठा के लिया जाता, हफ्ता हफ्ता महीना इस्तेमाल किया जाता था। जब उनके वालिदैन ट्रेस करते गए उन तक पहुंचते थे, फिर हाई कोर्ट में पेश किया जाता था, और हाई कोर्ट के जज साहब भी चूंकि वहाँ कानून अंधा है, वो कानून न देखता है, ना महसूस करता है, ना सुनता है, और वैसे ही बैठे हुए जैसा आजकल सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए आपको दुनिया जान में नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन बच्चियों को वहाँ पे मौलवी बनाया हुआ एक उसका हल्फनामा बनाता है कि जी मैं मुसलमान, कागज में लिखा होता है कि पति आपने देखा नहीं, हाथ से लिखा होता है एक वो सर्टिफिकेट मौलवी का मुसलमान बनाने का, तो वो जारी दे के उसके बाद वो चला जाता है। तो अगर ये HRCP ने किया था तो आपने देखा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उसको किस तरह उठा के परे फेंक दिया। पहले सदर पाकिस्तान ने किया है, लेकिन मैंने कहा कि 28 किलोमीटर का मसला नहीं था, मसला वहां पे था, अच्छा सर, खास का था, मिठोर का था, और वहां का मसला था ये। सर कल एक वीडियो में देख रहा था, मुझे समझ नहीं आती
وہ آپ نے بھی شاید اسی کی مثال دی، وہ پولیس والے کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے چھوڑو تحریک لبیک والے، اور زبردستی وہ پولیس والا ان کو کہہ رہا تھا جی ہم نے احمدی بھی پکڑے ہیں، تو وہ کہتا جی احمدی تو ہم ہیں، وہ تو احمدی نہیں ہے، وہ مرزئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں سن چکا ہوں، وہی ہے۔ پھر خادم رضوی کے نام کے ساتھ لکھنا شروع کر لے احمدی، خادم رضوی احمدی تھا، اور پھر وہ احمدی والا شناختی کارڈ کر ہمارے احمدی والا بنوانا شروع کر لے، وہ پھر پتہ ثابت ہو جائے گا کہ احمدی کون ہے۔ اس نے کہا، اس نے پولیس افسر نے کہا، اور اس کے گلے پڑ کے اس نے کہا کیسے کیا انہوں نے، اور وہ اٹھا کے چھڑا کے لے گئے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ درجنوں واقعات اچھا ہیں یہ اس طرح بڑی کے، مزے کی کہ بات مسلمانوں آپ پہ نے حملہ کہی کرتے ہے، ہیں، چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات کہی ہے کہ جو فارم نکلا ہوا ہے پھر اس کے اوپر لکھیں کہ ہم احمدی ہے نا، وہ جو مذہبی جی فارم نکال۔ بالکل، وہ لکھیں، ہمت کریں لکھیں۔ وہ شوکت صدیقی صاحب بھی لکھیں، کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ اپنی ججمنٹ میں، میرے استاد محترم ہے لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم احمدی ہیں، تو ان کو بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ بھی لکھ دیں، اور مولویوں کو بھی کہیں کہ اپنے شناختی کارڈ پہ لکھیں کہ ہم احمدی ہیں، اور وہ دنیا مان لے گی ان کو۔ اچھا ویسے مشورہ آپ کا بڑا زبردست، مجھے بڑا پسند آیا۔ جی بالکل، جب ان کا کلیم ہے اور کلیم کرتے ہیں وہ کہ جی احمدی یہ نہیں، احمدی ہم ہیں، تو یہ تو وہ ان کا پھر مشورہ یہی ہے کہ وہ احمدی شناختی کارڈ پہ احمدی والا پاسپورٹ پہ، شناختی کارڈ پہ، عام سروس کے لیے، داخلے کے لیے، نکاح نامے کے لیے وہاں بیان حرفی ہے تو اس کو لکھنا شروع کر لیں، اور زبردست۔ باقی جو احمدی ہے وہ ان سے ہم درخواست کریں گے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اچھا کہ وہ ایک نہ لکھیں، ان کو لکھنے دیں کہ وہ احمدی ہیں۔ اچھا یہ ایک خان صاحب سے پوچھا تھا میں نے، عرفان خان صاحب سے سوال آپ سے پوچھتا، لطیف کھوسا بیان ایک دے دیا، کہتا جی کوئی زمینی جنگ تو لڑی نہیں تو فیلڈ مارشل کیسے بن گئے؟ فیلڈ مارشل بننے کے لیے کوئی زمینی جنگ ضروری ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو سنا ہے کہ ہم نے یہ سنا یہی ہے کہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ جو اس علاقے کا جغرافیہ تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اچھا جنرل مانک کو یا وہ جو قطر میں جس نے بنگال الگ کیا تھا وہاں جغرافیہ تبدیل ہوا تھا، اسی طرح آج تک جن کو ملا ہے ان کو یہ ہے کہ بڑی لمبی چوڑی جنگ ہوئی، زمینی جغرافیہ بدلی ہوا، پیادر فورسز جو ہیں وہ حرکت میں آئی ہیں، اس کے بعد وہ اس طرح کرنے کے بعد جا کے ہوا۔ اور ہم یہ بھی سنتے تھے کہ 3 سے 4 جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کا بھی یہ چلے ہارمونیم سے، لیکن ان کا بھی یہ ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے چیف فیلڈ مارشل جو ہے۔ تو یہ جنگ جناب آتی ہے کہ ہم نے جو سنا، ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہے کیونکہ ہم وہاں پہ نہیں تھے۔ شہباز شریف نے کہا جی میں 2:30 بجے جو سوئمنگ پول میں تھا، حنیف عباسی نے کہا کہ میں سویا اٹھا تھا تو بیٹی نے کہا مجھے، میں نے کہا ادوا کو نہ کاٹ کے لیا، وہ جب تک ادوا نہ کاٹ کے لیا تھا جنگ ہو گئی۔ یہ 4 گھنٹے کی جنگ تھی، 3 گھنٹے کی جنگ تھی، اور اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے ہیں۔ پہلے ان کو مبارک ہو، کیونکہ بڑے لیکن اب آپ دیکھتے ہیں پاکستان ترقی کرے گا؟ جی کیوں نہیں، دیکھیں ابھی تو ان کو انصار عباسی نے مشورہ دیا کہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ غیر اسلامی، چونکہ یہ اس کا ہے عہدہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ خلافت کا جو کریں تو اللہ کرے اللہ ان کو ہمت توفیق دے کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ ابھی یہ خلیفہ آئے ہوئے تھے پچھلے دنوں، ٹرمپ جو ہے گھوم کے چلے گئے ہیں وہاں سے، وہ سارے مسلمانوں کے آگے پیچھے جا رہے تھے اور عورتیں بال کھول کے پھر رہی تھی۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ سعودی عرب نے ان کو خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کروائی ہے، لیکن وہ آئے ہوئے تھے، وہ ان کو وہی ان کا پروٹوکول تھا۔ تو ان کے جانے کے بعد اگر ان کو کوئی اور خلیفہ بنتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے قوم کو، اور میرے خیال میں قوم کے لیے وہ باعث یہ برکت تو بھی ایک ہوگا۔ دفعہ نواز شریف بھی تو بننے لگا تھا نا، ایک دفعہ نواز شریف صاحب بھی تو بننے لگے تھے نا۔ جی نواز شریف بس ان کے دیکھیں نا ہزاروں خواہشیں ایسے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ان کو تو وہ ان کی خواہش رہ گئی تھی، لیکن ابھی اگر ان کے ہاتھ سے، ان کی بیٹی کے ہاتھ سے، ان کے بھائی کے ہاتھ سے اگر یہ کوئی اور بن جائے تو میرے خیال میں وہ ساری عمر خواب دیکھتے گئے ہیں، وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب وہ خواب دیکھتے رہے خلافت کا، تو وہ بعد میں جب نہیں تو ڈیزائن تو سر ڈیزائن تو جنگ کا نواز شریف نے کیا ہے، تو خلیفہ یہ بن جائیں اپنا فیلڈ مارشل صاحب۔ دیکھیں وہ بعد میں گنجائش نکل جائے گی، صرف وزیر اعظم کے پاس ڈپٹی وزیر اعظم کی اس نے کسی جمہوری ملک میں آپ نہیں دیکھیں گے 200-250 ملک ہے، تو کسی ملک میں آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم کی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ کہ زرداری میں انہوں نے بے نظیر نے جس پرویز الہی کو اپنا قاتل لکھا تھا تو زرداری نے اس کو ڈپٹی وزیر اعظم نہ دیا تھا، اور یہاں انہوں نے اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا ہوا ہے۔ یہی ڈپٹی وزیر اعظم تھا جو پہلے بھاگ گیا تھا، اور وہ اس کے بعد جس کو چور کریپٹ اور پتی کیا اسے ناموں سے پکارا جاتا تھا، بعد میں آیا۔ تو جب یہ بن جائے گے تو اس سے انشاءاللہ پھر گنجائش بن نکل جائے گی، وہ مطلب جو ہے کوئی مشکل کام نہیں، ہو کوئی جائیں گے۔ گنجائش نکالنی، آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہمارے لیے؟ جی بالکل، نائب خلیفہ تو ہوں گے جی، نائب خلیفہ ہوں گے ان کے تو بالکل ہوگا، اور خلیفہ کسی تنصیب میں بڑھ جائے گا، ایسا ہی ہوگا۔ نہیں تو یہ مولوی یہ ہے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد خلافت کا اعلان ہو،
اور قوم جو ہے وہ خلافت کی برکات جو ہے وہ ان سے مستفید ہو سکے. چلیں سر، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ آج بڑا زبردست تبصرہ کیا، اور میں کل پولیس والے کی بات سن کے مجھے بھی حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے، ان کی تصویر ہمارے پاس ہے، لگا دیں گے بورڈ پہ. کامنٹس میں لکھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.